अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। इस्लाम और मेरी ज़िंदगी प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज हमने बात करनी है इस्लाम में ट्रैफ़िक कवानीन की जो अहमियत है वो क्या है। आज हम दाएं बाएं अपने देखते हैं कि गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मैं किसी तरह जल्दी से निकल जाऊं। एक दूसरे की ज़िद में हम इस तरह आगे बढ़ रहे होते हैं कि कोई भी टाइम पे या जल्दी निकल नहीं पाता। सड़कें ब्लॉक, चौक ब्लॉक। और इस्लाम वो इस्लाम है जिसने कहा है कि रास्ते का हक़ अदा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौकों में मना होने का फरमाया कि चौकों में खड़े ना हों, यानी कि अल्लाह पाक के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक 2 फुट के बंदे को कह रहे हैं कि अपने आप को रास्ते के जो हकूक़ हैं उसके ऊपर चलाएं। यानी कि एक 2 फुट के बंदे से कहा जा रहा है कि रास्ते का हक़ अदा करें। आज हम देखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 फुट के बंदे को कह रहे हैं। आज हम 15 फुट की मोटरसाइकिल, 20 फुट की गाड़ी, 100 फुट का ट्रक और इस तरह आगे बढ़ते जाएं और मजमे की सूरत में चौकों में खड़े हो जाते हैं। हम मुसलमान हैं, हमने जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ों को सीखा उससे आगे भी बढ़ना है। ये कह देना आसान है, इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम आलमगीर मज़हब है, लेकिन हमने इन तमाम चीज़ों को तलाश करना है, इन तमाम चीज़ों पर अमल करना है। आज हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि हमारे साथ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम मौजूद हैं। हमारे साथ अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब मौजूद हैं। आप सदर हैं मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारी इससे बड़ी क्या खुशबख्ती होगी कि मुहक्किकुल असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ख़ान कादरी साहब, जिनकी सैकड़ों किताबें मार्केट में मौजूद हैं और अभी हाल ही में इन्होंने तफसीर कबीर का तर्जमा किया है, तशरीह की है उसकी, और ये इस्लाम की तारीख़ में उर्दू में फ़र्स्ट टाइम ये काम हुआ है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ख़ान कादरी साहिब, आप प्रिंसिपल हैं जामिया इस्लामिया लाहौर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हमारे तीसरे मेहमान हज़रत अल्लामा आगा सैयद सिबतैन हैदर सब्ज़वारी साहिब हैं। आप सूबाई सदर हैं शिया उलमा कौंसिल के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद ओवैस सरवर साहिब, आप मुतरज्जम हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्नफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हज़रत साहब, आप हमें ये बताएं कि जो इस्लाम दीन फितरत है, जिस तरह मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया, तो इस्लाम में जो ट्रैफ़िक कवानीन हैं, इनकी जो अहमियत है ये किस तरह है, किस तरह हम लोगों को बताएं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारी रहनुमाई फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नक्शबंदी साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह को जज़ाए खैर दे और आपके इदारे को भी शुक्रिया। अल्लाह अजर दे कि आप बहुत अहम उन्वान लेकर नाज़रीन की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। और यकीनन आज इस्लाम के नुक्ता नज़र से जो ट्रैफ़िक कवानीन हैं, उनकी पाबंदी और उनकी पासदारी, उसका दर्स और सबक देने के लिए आपने आज का ये प्रोग्राम तश्कील दिया। बिलाशुबा सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ये जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, रोड्स हैं, आज मोटरवे हैं, नेशनल हाईवे,
ان کو اپنی نعمت کے طور پہ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، یہ سبیل راستے، اور بہت سارے مقامات پر 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے وابن السبیل راستوں کے مسافر کی باتیں کی ہیں، اور بہت ساری باتیں وہاں اس میں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو یقیناً آج اللہ کی اس نعمت کا جو استعمال ہے، جو اسلوب ہے، جو ایک کرینہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کے اندر، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو آج ہم دیکھتے ہیں، جس کی ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں نشاندہی کی ہے، وہ ہے جلد بازی کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الفرقان میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ میرے جو بندے ہوتے ہیں، میرے غلام، میری اطاعت کرنے والے، میری فرما برداری، میری تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے، وہ کیسے چلتے ہیں؟ کیسے چلتے ہیں؟ وقار کے ساتھ، عزت، پوری نرمی کے ساتھ، دوسروں کو تنگ نہ کر کے، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ یہ جو آج ہماری تیز رفتاری ہے، بے تحاشا، نبی پاک نے فرمایا تعنی من اللہ، اطمینان کے ساتھ چلنا، وقار کے ساتھ چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کی تعلیم کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور یہ جلد بازی جو ہے من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کا انداز۔ حضرت ابو بکر صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھاگ کر آئے نماز پڑھنے کے لیے، جماعت میں شامل ہوئے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے سلام پھیر کر 3 مختلف الفاظ ملتے ہیں، لا تعود، لا تعد، ولا تعدو، لیکن وہاں آپ نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، بھاگ کر نماز با جماعت کے لیے بھی نہیں آنا، علیکم بالسکینۃ والوقار، ایسی چال سے چل کر آؤ کہ جس میں وقار جھلکتا ہو۔ تو اسی طرح یہ جو ہوتی ہے القیادۃ فن و ذوق، عربی میں لکھا ہوتا ہے ملکوں کے اندر، عرب ملکوں کے اندر، کہ یہ جو ڈرائیونگ ہوتی ہے یہ ایک فن اور ایک باکمال ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے وہاں سے، کہ انسان کا کیسا ذوق ہے، انسان کس وقار کا حامل ہے، اس کا کیا انداز ہے، انسان کی شخصیت کے اظہار اس کی ڈرائیونگ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، جیسے آپ نے فرمایا اشاروں پہ کھڑے ہو جانا یا سڑکوں کے اوپر نجائز تجاوزات کرنا، نبی پاک نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، بھئی یہ راستوں کے اوپر بیٹھنا، ہم تو وہاں پہ بلڈنگیں کھڑی کر دیتے ہیں، دیواریں بنا لیتے ہیں، نجائز تجاوزات کرتے ہیں، وہاں پر لا کر اپنی چیزیں کھڑی کر دیتے ہیں، غلط انداز سے پارکنگ غلط کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک نے اس سے منع فرمایا، فرمایا اگر ضرور ہی بیٹھنا ہے تو پھر فاتوا الطریق حقہ، تو پھر راستے کے حق ادا کرو، اس کے حقوق ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا حق ہے، تو فرمایا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جو گزرنے والے ہیں غض البصر، رد السلام، اور فرمایا کف الاذی والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں بیان فرمائی کہ گزرنے والوں کو تکلیف دینا، انہیں کسی تشویش میں مبتلا کرنا۔ تو تیسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور رسول نے ہمیں جو کرینہ سکھایا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جب اشارے پہ انسان کھڑا ہوتا ہے تو ساتھ گاڑی بھی ہوتی ہے، بعض کا دوسری بھی، وہاں خواتین ہوتی ہیں، تو آپ اپنی نظر کو محفوظ رکھیں، ادھر جھانکنا، انداز اختیار کرنا، یہ بھی ٹریفک کے اصول نبی پاک نے ہمیں سکھائے ہیں۔ یعنی کہ جب گاڑی چلائیں تو نیچے نظر سے مجھے یاد آیا کہ جب گاڑی بندہ چلا رہا ہو تو سامنے دیکھے، جی، یعنی کہ سامنے دیکھے، دائیں بائیں دیکھے گا تو مسئلہ پیدا ہو نہیں، یقیناً بالکل۔ مفتی صاحب آپ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے حوالے سے ہمیں تو یہ پہلے چیز یاد کر لینی چاہیے کہ اسلام نے ہر معاملہ میں ہمیں اصول عطا فرمائے، سبحان اللہ، قواعد دیے ہیں، ضابطے دیے ہیں، اور جزیات کو ہم پہ چھوڑا ہے۔ ہمارے ہاں یہ پریشانی ہے کہ ہم جزیات بھی اسلام سے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اسلام مثلا ٹریفک کے ضابطے اور قوانین ہیں تو ان کے بارے میں راستے کے حقوق جس طرح مولانا بیان فرما رہے تھے، وہ تو اصولی طور پہ مسافر کے حقوق، سواری کے حقوق یا سوار کے حقوق، وہ تو سارے اسلام نے بیان کیے ہیں۔ لیکن ٹریفک کے قوانین کہا کہ جس طرح کی ضرورت آپ کو تا قیامت پیش آئے آپ ان کو کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں سرخ بتی پہ رک جاتے ہیں، سبز پہ چلتے ہیں، الٹ کر سکتے ہیں آپ، صحیح۔ مثلا حکومت اگر اس کی الٹ کرتی ہے اسلام اجازت دے گا۔ ماشاءاللہ، وہ جزیات میں آپ نہ جائیں، ان جزیات کو انسانی ذہن پہ چھوڑیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اسلام دنیاوی ترقی سے کبھی روکتا نہیں ہے، دینی ترقی کی اجازت نہیں دیتا۔ مثلا 5 نمازیاں 6 مت کرو، باقی ٹریفک کے قوانین ہیں۔ جس طرح بہتری انسان کی ہو سکتی ہے، آپ یہ نہ دیکھیں فلاں نے بنائی ہے، فلاں نے بنائی، آپ
کئی جگہ گاڑیاں جو ہیں وہ دائیں بائیں راستوں میں مختلف طریقوں سے چلتی ہیں، ہمارے ہاں ایک طریقہ بنا ہوا ہے. تو ہاں اتنا نظم ضبط ضرور ہے کہ اسلام وہ ضابطہ جو اسلام کے خلاف نہیں ہے اس کی پابندی لازم قرار دیتا ہے. واہ واہ واہ. اور وہ اشارہ توڑنا آپ اللہ کی بارگاہ میں پوچھو گی. اور آپ کے سوال نامے میں نے کو دیکھا ہے، اس میں چاہوں گا کہ جو ٹریفک کنٹرول کرتا ہے نا بیچارہ سپاہی، اس کا شان بھی کوئی بیان ہو جائے. ہائے 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 مفتی صاحب کیا بات ہے. کیونکہ وہ بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہو کر وہ بھی تو خدمت کرتا ہے نا کچھ. واہ واہ. تو اس کو بھی اگر آپ سوال میں لے آئیں تو ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا. باقی جزیات ہیں ان میں اسلام نے ہمیں اجازت، اور ہر ٹریفک نہیں ہر معاملے میں اس میں اجازت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین آپ نے مفتی صاحب کی باتوں کو سنا اور بڑا انہوں نے اہم پوائنٹ بیان کیا ہے. ٹریفک قوانین کی بات ہو رہی ہے، جو بیچارے شدید گرمی کی حالت میں، شدید سردی کی حالت میں 8-8 10-10 گھنٹے چوکوں میں کھڑے ہو کر ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کی بھی کوئی اہمیت بتا دیں. تو میں یہی سوال بریک کے بعد اس کا جواب لوں گا. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. ناظرین السلام علیکم. بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں ٹریفک کے حوالے سے، اور مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اسلام ہر اس عمل کی اجازت دیتا ہے جو انسانیت کے لیے بہتر ہو، اور انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا تھا. تو میں اسی حوالے سے حضرت صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرتے، یعنی کہ یہاں بات ہے انسانیت کو تنگ کرنے کی، لوگوں کے ٹائم کو ضائع کرنے کی، اس حوالے سے، اور جو بیچارے ڈیوٹی سارا انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کی جو اہمیت ہے، جو خدمت انسانیت کر رہے ہیں، جو ڈیوٹی فرض کو ادا کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ریاست جہاں اسلام کے اندر ریاست کا جو مقام ہے، اس ریاست کو بھی کچھ اسلام نے اختیار دیے ہیں، خالق نے دیے ہیں، اور ریاست اسی نظام کو بنائے گی اور معاشرے کو چلائے گی. تو ٹریفک بھی اسی سلسلے کے حوالے سے آتی ہے. تو ہمیں اس نظام کو قبول کرنا، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم اس نظام کو قبول کریں ٹریفک کو. ماشاءاللہ. جب تک ہم قبول نہیں کریں گے تو یہ ایک حرج ہے، ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے. قبول کرنے کے بعد جب قبول کر لیا تو پھر اس پہ عمل کریں. صحیح. جس طرح حضرت صاحب نے، علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، ہمارے ہاں عبادت فقط نماز نہیں ہے، ہمارے ہاں عبادت فقط روزہ نہیں ہے، ہمارے ہاں عبادت فقط حج نہیں ہے. عبادت ایک مفہوم کلی ہے، یہ اس کے افراد ہیں چند چیزیں. اور ہمارے ہاں دیکھا ہے کہ ہم کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ ان کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. کیا جو نماز پڑھنے والی فقط عبادت کرے گا؟ نہیں، وہ جو نمازیوں کی حفاظت کر رہے ہیں وہ بھی عبادت میں کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہمیں راحت دے رہے ہیں ٹریفک حضرات جو ہیں، پولیس والے جو ہمارے لیے ایک راستے کشادہ کر رہے ہیں، وہ یقیناً ان کا امر عبادت ہے. اور خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے دور میں کہا ٹریفک کے حوالے سے کہ امروز کار پولیس عبادت ہے، کہ آج ان کا کام یہ جو ہو رہا ہے اور یہ پورے نظام کو چلا رہے ہیں، یہ ایک عبادت کا حصہ ہے اور اسے عبادت ہے. اور پھر دیکھیے کہ جو ایک شخص اپنے آپ کو مشکل میں کھڑا کر کے ہزاروں لوگوں کو بیوی بچوں کو راحت دے رہا ہے اور آسانی دے رہا ہے، یہ ہم کیسے سمجھ لیں کہ اس کا کام عبادت نہیں؟ ہاں، جہاں وہ ہمیں آسانی دے رہا ہے، ایک سوچ ہمیں بھی رکھنی چاہیے، جیسا کہ ہم بھی کیا اسے آسانی دے سکتے ہیں، ہم بھی اسے کیا راحت دے سکتے ہیں. اویس بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو لوگ جلدی کے چکر میں، اب رمضان کا ہے مسئلہ، تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں افطاری گھر پہ کروں. اگر وہ جلدی گھر سے اپنے کام سے نکل پڑے گھر کے لیے، یا کسی اس نے پارٹی میں جانا، افطار پارٹی میں، اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں. ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ ہم لوگوں کو کس طرح ٹریفک قوانین کی اہمیت سے آگاہ کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی خوبصورت موضوع ہے اسلام میں ٹریفک کے قوانین کے حوالے سے، اور آج ضرورت بھی اسی چیز کی ہے کہ اہل علم آگے آئیں، ذرائع ابلاغ کے ہمارے دوست آگے آئیں اور ان موضوعات پہ عوام الناس کی رہنمائی فرمائیں. بڑا اچھا سوال آپ نے فرمایا
کہ ٹریفک کے اصول کی خلاف ورزی اسلامی نقطہ نظر سے ایک دو نہیں کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ جب ایک آدمی ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتا تو وہ ایک جرم نہیں کر رہا ہوتا، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ کئی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جرم قانون شکنی ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ قوانین جو مفاد عامہ کے لیے بنائے جاتے ہیں ان قوانین کو توڑنا یہ ایک بذات خود گناہ ہے۔ ایک دوسرا بڑا گناہ یہ شخص کر رہا ہوتا ہے عہد شکنی کا، کیونکہ جب آپ کسی ریاست کی آپ لیتے ہیں، نیشنلٹی لیتے ہیں، قومیت لیتے ہیں، یا آپ ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں تو یہ ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے جو آپ اس ریاست کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں اس ریاست کے قوانین کی پیروی کروں گا۔ جب آپ قوانین توڑیں گے تو آپ اس معاہدے کی عہد شکنی کرتے ہیں۔ اور ایک تیسرا جرم ٹریفک قوانین کو توڑنے والا، جلد بازی کرنے والا، قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا یہ کرتا ہے کہ وہ ایذائے مسلم کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، کہ جس کے ہاتھ اور زبان کے عمل سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر آپ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، جو کہ بذات خود ایک جرم ہے۔ اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ جلد بازی میں بعض اوقات وہ دوسروں کے لیے رستہ روک دیتا ہے، اور دوسروں کے لیے رستہ روک دینا یہ فساد فی الارض کا بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو تھوڑا پہلے نکلیں گے تو انشاءاللہ وقت پر پہنچ جائیں گے۔ اپنی غلطی کی سزا کہ خود ہم دیر سے روانہ ہوں یہ ہماری غلطی ہے، اس غلطی کی سزا دوسروں کو نہیں دینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، بڑا ہی اہم موضوع ہے آج کا، اور آپ ہماری باتوں کو سنیں۔ حضرت صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں، آج ہم ون ویلنگ ہو رہی ہے، لوگ اب تک پاکستان میں درجنوں نہیں سینکڑوں اموات واقعہ ہو چکی ہیں ون ویلنگ کی وجہ سے، اس کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر باپ ذمہ دار ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً یہ والدین کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل مولود یولد الفطرہ فبواؤ ینصرانی یحودانی و یمجسانی، کہ ہر بچہ تو اچھی فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین کی تربیت کو یہودی، مجوسی، نصرانی جو بھی بنایا۔ تو آج جو بد عمل بنا رہی ہے اس ہماری نسل کو، وہ ہمارے والدین کی تربیت ہے، ہمارا گھریلو ماحول ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سوسائٹی کا بھی اثر ہوتا ہے، یہ ملک کا، ہماری حکومت کا بھی ایک فرض ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں سے وہ روکے۔ جیسے ابھی ہماری حکومت نے توجہ کی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ تو اچھا جو ماحول ہوتا ہے، اچھی سوسائٹی جو ہوتی ہے، یہ بھی اچھے نتائج فراہم کرتی ہے۔ تو یقیناً ہماری سوسائٹی کے اندر بھی کچھ کمزوریاں تھیں، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ ون ویلیں ہمارے بچے کر رہے ہیں، اور آ بیل مجھے مار، موت کو خود دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا، برباد کرنا اور موت کو دعوت دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سخت منع کیا ہوا ہے۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو علماء ہیں بیرون ملک میں، بڑے ادارے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جو اس طرح کی موت سے ان کی موت واقع ہوتی ہے، یہ خودکشی ہوتی ہے، یہ خودکشی والی موت ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب اس میں ذمہ داریاں والدین کی بھی، جس طرح میں نے عرض کیا، ہمارے جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، سکولز ہیں، کالجز ہیں، ہمارے دینی مدارس ہیں، جامعات ہیں، ان یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں، جیسے ابھی آپ نے یہ سوال کیا ہے اور یہ آپ نے آج کا پروگرام تشکیل دیا، یقیناً یہ آپ کا ادارہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے، شکریہ، ایک فریضہ انجام دے رہا ہے۔ اور چوتھی ذمہ داری ہے حکومت کی، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ الامر بالمعروف جو ہے اور برائیوں سے روکنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہاتھ سے روکنا جو ہے، نبی پاک نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
یہ حکومت کا حق ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے، سلطہ اس کے پاس ہوتا ہے، اقتدار اختیار اس کے پاس ہوتا ہے. تو یقیناً یہ سمجھتا ہوں یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ غلط ہے. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھنا اور وہاں جو حفاظتی تدابیر اختیار کرنا اور جو گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہوتی ہے، اصول و ضوابط بنائے ہوتے ہیں، قوانین بنائے ہوتے ہیں، ان کی پابندی کرنا، یہ تو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. جو اولی الامر تمہارے لیے قوانین بناتے ہیں، ضابطے بناتے ہیں، وہ اسلام سے متصادم نہ ہوں، اسلام کے اصول سے وہ مخالفت نہ کرتے ہوں، تو ان کی پابندی کرنا یہ تو اطاعت اللہ رسول کا حکم ہے، اللہ رسول کی غلامی کا نام ہے. تو یقیناً یہ جو سارے ضابطے ہیں، یہ ٹوپی رکھنے، سر کے اوپر ہیلمٹ رکھنا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ اونٹنی کے اوپر سوار تھے تو آپ نے پگڑی اور دستار نہیں باندھی تھی، آپ نے اس وقت مغفر سر پہ سجایا ہوا تھا. مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو عربی میں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اپنی سنت رسول ہے. تو خاص طور پر یہ جو حفاظت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء نے فتویٰ دیا اس کے تناظر میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی آدمی موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کے بغیر وہ گر جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ گویا اس نے خودکشی کی ہے. اللہ، یہ تو خودکشی کے مترادف ہے یہ چیز. کیا بات اس لیے ہے، ان کیا چیزوں بات سے ہے، بچنا چاہیے. اور کیا بات. یہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں یہ واہ تو واہ بالکل واہ سچی بات خودکشی کے مترادف ہے. مفتی صاحب، ہمارے پاکستان میں قانون ہے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ شہری آبادی میں، ان کے جو شہر کے اندر سڑکیں ہیں وہاں پر روشنی مدھم رکھیں، اور بڑی جو سڑکیں ہیں وہاں پہ تیز روشنی رکھیں، کیونکہ سامنے وہ نظر نہیں آتا گاڑی والے کو، بائک والے کو. اس پہ آپ رہنمائی فرمائیں قرآن و سنت کی روشنی میں. اس میں پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام نے نا ہر معاملہ میں ہمیں اعتدال کا حکم دیا. وقت سے فی مشیے کا وغضض من صوتک. تو اپنی میانہ روی جو ہے نا اس کو مطلب حسب ضرورت. حتیٰ کہ مساجد میں بھی زائد لائٹ جلانا اسراف ہے. سبحان اللہ. مساجد میں بھی سبحان اللہ. اگر مثلا وہاں 2 ٹیوبوں سے روشنی کافی ہو جاتی ہے تو 10 آپ کیوں لگاتے ہیں؟ مزار کا مسئلہ بھی یہی ہے، بازار کا مسئلہ بھی یہی ہے، گاڑی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اعتدال پہ جتنی ضرورت ہے. اور اس سے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے کہ اگلے آدمی کی جو آنکھوں میں پڑے گی اس سے نقصان ہوگا. ایک درمیان میں بات آئی تھی ٹریفک کے کنٹرول کرنے والے کے بارے میں. جی بالکل. وہ حدیث میں نے ایک پڑھا ہے، کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو ملک و قوم کی حفاظت کے لیے سرحد پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی 100 سالہ عابد سے عبادت افضل ہے. ہائے ہائے کیا بات. یہ لوگ خدمت میں ہیں اچھی نیت کے ساتھ، کوئی ملک و قوم کا. پھر بات ہو رہی تھی کہ آپ کہتے ہیں کوئی ٹریفک میں قانون توڑنا قومی مجرم بننا ہے. ایک انفرادی گناہ ہوتے ہیں، مثلا بجلی چور ہے تو وہ قومی مجرم ہے، وہ پوری قوم کا بوجھ اس پہ آ گیا ہے. جو اسلام ہمیں ملا ہے، جو جزیات تک جاتا ہے، تفصیلات دیتا ہے ہمیں تاکہ انسانیت کی بھلائی ہو. علامہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لکھا ہوتا ہے بورڈ کے اوپر نو پارکنگ، اور ایک لکھا ہوتا ہے بورڈ کے اوپر کہ اپنی سپیڈ 30 پہ رکھیں، 70 پہ رکھیں، 80 پہ رکھیں. اس کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کروں کہ جب اگر ہم نے یہ قبول کر لیا کہ یہ ریاست کا حق ہے، اور جب ہم نے یہ قبول کر لیا کہ یہ معاشرے کا حصہ ہے، جب ہم نے یہ قبول کر لیا ہے کہ یہ دوسرے کا حق ہے، تو پھر ہمیں دینا ہوگا اور اس کا احترام کرنا ہوگا، ان قوانین کو قبول کرنا ہوگا. اور میں عرض کروں قرآن مجید فرقان حمید میں ہے قوا انفسکم واہلیکم النار، خود بھی بچو اور اپنے اہل عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. یہ عمومیت اس میں ہے، اور اس کو ہم آپ ہر اس جگہ پہ لے جا سکتے ہیں معاشرے کے جہاں ہمیں ضرورت ہے، اور ہمیں خود بھی بچنا ہے، اپنے اہل عیال کو بچانا ہے، تربیت دینا ہے. اور یہ معاشرے کے لیے یہ قوانین بنائے گئے ہیں. جہاں 30 کا کہا ہے ہمیں 30 رکھنا ہے، جہاں 40 کا کہا ہے 40 رکھنا ہے، جہاں کہا ہے ہارن نہیں مارنا وہاں ہارن نہیں مارنا، جہاں کہا ہے جگہ دینے سے زیبرا کراسنگ ہے ہمیں وہ کرنا ہے. یہ ان کا احترام میں سمجھو اسلام کا احترام ہے. ان کا احترام در حقیقت دین کا احترام ہے، اس لیے کہ انسان کو بچانا اور انسان کا احترام کرنا یہ انسانیت کا احترام ہے، دین کا احترام ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے بھی سایہ کے ذیل میں بالکل اسی انداز میں ایک جملہ کہا علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم. کیا بات ہے. تو اب خود بھی تعلیم دو
اپنے اہل عیال کو بھی دو، فقط تعلیم نہیں، وَأَدِّبُوهُمْ، اس تعلیم کے مطابق ان کی تربیت کرو۔ یہاں یہ ہمارے لیے تعلیم کا ذریعہ ہے، ہم انہیں آگاہی دیں اپنے معاشرے کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، وہاں ان کی تربیت رکنا ہے۔ رکو بیٹا، اگر آج میں رکوں گا تو میرے ساتھ میرا بیٹا دیکھے کل کو وہ بھی رکے کیا گا، بات میرا ہے، دوست کیا بھی بات رکے گا، میرا عزیز بھی رکے گا۔ اگر آج میں ایکسیلیٹر دبا کے چلا جاؤں گا تو میرا بیٹا تو مجھ سے پہلے جائے گا، وہ تو مجھ سے بھی فاسٹ آیا ہے۔ حضرت صاحب آپ ہمیں فرمائیں، بتائیں کہ ہماری جو احتجاج جلسے جلوس ہوتے ہیں پورے کا پورا کسی بھی ایک شہر کی مین سڑک بلاک ہو جائے تو اس سے پورا شہر متاثر ہوتا ہے۔ احتجاج اس انداز میں کرنا کہ جس سے مفاد عامہ کو نقصان پہنچے، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا یا نجی املاک کو نقصان پہنچانا یا رستے بند کر کے عوام الناس کے لیے تکلیف کا باعث بننا، یہ ایسا احتجاج شرعاً بالکل ناجائز ہے۔ سنن نسائی حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سربراہی میں صحابہ کرام کا ایک لشکر جہاد کے لیے جا رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پیدل سفر ہوا کرتے تھے اور رات کو قیام بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک رات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت نے ایک جگہ پر قیام کیا۔ اب دوران قیام کچھ لوگوں کے خیمے رستے میں آ گئے۔ جب قیام کیا گیا، خیمے لگائے گئے تو کچھ خیمے رستے میں آ گئے۔ نبی مکرم علیہ السلام کو جب خبر ہوئی، آپ نے دیکھا کہ خیمے رستے میں ہیں، تو آپ نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے خیمے رستے میں آئے ہیں وہ اپنے خیمے ہٹا لیں، وگرنہ اللہ ان کے جہاد کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ہائے ہائے اللہ۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ سفر کوئی تجارتی سفر نہیں تھا، کوئی دنیاوی سفر نہیں تھا، ایک عظیم عبادت جہاد کا سفر تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رستے بھی آج کل کے رستوں کی طرح تھوڑی تھے کہ ہر وقت مصروف، وہاں تو ہفتوں میں کوئی ایک آدھا مسافر، وہ بھی گزرے تو دن کے وقت گزرے۔ یہ ہے دین، لیکن یہ ہے دین۔ تربیت کی گئی، سکھایا گیا، قیامت تک آنے والی امت کو سکھایا گیا کہ آپ ایک دینی مقصد کی خاطر بھی اگر جا رہے ہیں تو رستے بند نہیں کر سکتے۔ تو اسلام میں کسی بھی طرح رستوں کو بند کرنا کہ جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، مفاد عامہ کو نقصان پہنچے، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ بلکہ ایک مسلمان سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر کسی اور نے رستہ بند کیا یا رستے کو تکلیف دہ بنایا تو ایک امتی سے نبی علیہ السلام کو یہ توقع ہے کہ وہ اس تکلیف کو دور کرے۔ کیا بات ہے، بخاری کیا شریف بات میں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو صدقات بیان کیے گئے، نیکیاں بیان کی گئیں، ان میں ایک ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ سبحان مومن اللہ، کا شیوا تو سبحان یہ ہے، اللہ، سبحان ایک مومن اللہ، رستہ بند نہیں کیا کر بات ہے، کیا بات ہے۔ مفتی صاحب، ہم نے پروگرام کا اختتام کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مختلف لوگ سڑکوں پر نماز ادا کرتے ہیں، سڑک بلاک کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ غصب شدہ کی نماز مکروہ ہوتی ہے، جگہ بھی تو جائز ہونی چاہیے نا۔ وہ مثلا مسجد ایسی بنا دیتے ہیں، کئی لاہور میں نہیں دیکھا آپ نے کہ مسجدیں لوگوں نے قبضہ کر کے راستے میں بنا دی، تو اب حکومت کو حق حاصل ہے کہ اس کو اڑا دے۔ یعنی اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی ملکیت میں مسجد بنائیں، جو جائز جگہ ہو، مناسب جگہ ہو، جہاں اچھا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اسلام میں نماز پڑھو نا تو آگے ستھرا رکھ لو تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تیز گاڑی والا ہی اوپر چڑھ جائے گا۔ تو اس لیے مساجد ہوں، ان کے مثلا جمعہ کا دن آ جاتا ہے بعض کا، تو لوگوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے نا۔ مثلا محسوس کرتے ہیں کہ اس مسجد کے نمازی بھائی زیادہ ہیں، آج وہ سڑک پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو متبادل راستہ بھی تو بن سکتا ہے نا۔ بے شک، سارا بوجھ نمازی پر ہی نہ ڈالا جائے بہتر کہ بہتر۔ بے نماز کو خوش کر لو، نمازی بھائی اگر نمازی جو ہے وہ نجائز کر رہا ہے تو پھر پکڑو نا۔ بالکل۔ اگر وہ جائز کر رہا ہے، اس کا حق دیا ہے، تو پھر کم سے اگر کم اس جمعہ کی وہ مدد پڑھ رہے ہیں تو ان کے بڑے جو اجتماع ہوتے ہیں جی تو ہاں، چند لمحات کے لیے ہوتا ہے، چند لمحات جی جی، تو وہ درست ہے۔ ناظرین، ہماری جو ٹیم ہے، جو ہمارے بزرگ رہنما تشریف فرما ہیں، آپ نے ان کی باتوں کو سنا۔ علماء کرام سے ہم اجازت چاہیں گے۔ بریک کے بعد ہم نے ایک تو آپ کو اس پروگرام کا جو خلاصہ ہے وہ عرض کرنا ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سننے کا ہم شرف حاصل کریں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کے آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت سلمہ خان صاحبہ حاصل کریں گی۔ ہمارے علماء کرام کا جو آج موضوع تھا پروگرام میں وہ تھا اسلام میں ٹریفک کے قوانین۔ تمام مسالک کے علماء کرام اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ اسلام میں ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنا واجب ہے، اور بعض اوقات آپ کے اوپر ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا فرض ہو جاتا ہے جب ایمبولنس آپ کے پیچھے آ رہی ہو۔ علماء اکرام نے آپ سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ شہری آبادی کے اندر سفید لائٹ کو، یعنی کہ گاڑی کی جو سفید لائٹ ہے اس کو تیز نہ آن کریں۔ اوور سپیڈ گاڑی چلانا گناہ ہے، اور خاص طور پر علماء اکرام نے موٹر سائیکل چلانے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہیلمٹ کی ضرور پابندی کریں، کیونکہ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دستار کو نہیں پہنا تھا بلکہ اوپر ہیلمٹ کی شکل میں ایک چیز پہنی تھی، اس لیے ہیلمٹ پہننا بائک چلاتے ہوئے یہ سنت ہے۔ علماء اکرام نے آپ سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ اشارہ دیے بغیر گاڑی کو کبھی بھی نہ موڑیں، یعنی کہ اشارہ جب دیں اس وقت گاڑی کو ٹرن کریں اور گاڑی کو اپنی لائن میں چلائیں۔ اب ہم آپ کو سناتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے،
रज़ा रज़ा पुल से अब वजद करते गुज़रिए, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, दिलो निगाह की दुनिया